औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा अनमा व लहु शुक्रु अला मा हमा। परवरदिगार आलम का शुक्र है, खुदा तबारक व तआला ने हमें अपने क़ुलूब की नूरानियत के लिए जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दर से मुतमस्सिक किया। अज़ीज़ान मन, जनाब सैयदा वो हस्ती जिनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने दिल के इज़्तिराब को ख़त्म करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि उसके दिल की परेशानी और इज़्तिराब ख़त्म हो, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, उसका क़ल्ब को सुकून नहीं मुयस्सर, ऐसे अफराद के लिए बहुत ख़ूबसूरत ज़िक्र जो बयान किया गया, फरमाया कि आप सूरह यासीन को पढ़कर जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया कर दीजिए। और इसकी बहुत खूबसूरत मसलहत उन्होंने बयान की। फरमाते हैं कि इसके पीछे एक लॉजिक मौजूद है, और वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि सूरह यासीन क़ल्ब कुरान है, और जनाब सैयदा फ़ातिमा क़ल्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़हरा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो फरमाया जब क़ल्ब कुरान को क़ल्ब नबी को हदिया किया जाएगा तो यकीनन परवरदिगार आलम उसकी बरकत से आपके क़ुलूब की परेशानियाँ, आपका इज़्तिराब, आपकी बीमारियों को शिफा अता करेगा। अज़ीज़ान मन, कौन जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जिनके दर पर आज हम मौजूद हैं। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि इस साल का आगाज़ ही अय्याम फ़ातिमिया से हुआ, और हमने जनाब सैयदा का ज़िक्र, उनकी मुसीबत का ज़िक्र, उनकी मुश्किलात का ज़िक्र, और उन्हीं के ज़िक्र से अपने वजूद को मुनव्वर मुअत्तर किया। वो सैयदा जो उम्मुल फ़ज़ाइल हैं, उम्मुन नुजबा हैं, उम्मुल अइम्मा हैं, मअदिनुर रिसाला वल हिकमा हैं। खुदा तबारक व तआला ने उस बीवी के ज़िक्र के साथ हमारे इस नए साल का आगाज़ किया, जो यकीनन हमारे लिए एक खुशबख्ती की अलामत है। और इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम जनाब सैयदा की बरकत से हमारे इन अय्याम को, इन साअतों को, इन लम्हात को परवरदिगार आलम ऐसा नूरानी और मुनव्वर फरमाए कि हम अपनी ज़िंदगी में सैयदा फ़ातिमा के फ़ैज़ से फ़ैज़ हासिल करते रहें। अज़ीज़ान मन, जनाब सैयदा का ज़िक्र करना एक बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसी ही है कि हम उस दर शिफ़ाअत पर आए हैं, हम उस दरवाज़े पर आए हैं, उस दरवाज़े से मुतमस्सिक हुए हैं, जो दरवाज़ा, जो दरगाह, जो दस्तरखान फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगार आलम ने बिछा दिया है। किस लिए? मुझ और आप जैसे तमाम इंसानों के लिए, कि वो इस दर से फ़ैज़ हासिल कर सकें। कैसा फ़ैज़? अज़ीज़ान मन, जनाब सैयदा का ये दस्तरखान नूर का दस्तरखान है, इल्म का दस्तरखान है, फ़ैज़ का दस्तरखान है। कोई अगर नूर लेना चाहता है तो आए और अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर दे कि जनाब सैयदा ने आपके लिए, जनाब सैयदा का जो ज़िक्र है वो हमारे क़ुलूब की नूरानियत का सबब बनता है। यानी अगर हम ये कहें कि हमारी क़ुलूब की क़लई की जाती है ज़िक्र फ़ातिमा से, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। अज़ीज़ान मन, ज़िक्र फ़ातिमा वो ज़िक्र है जो हमारे क़ुलूब की नूरानियत का सबब बनता है, जो हमारे क़ुलूब को मुअत्तर करने का सबब बनता है, जो हमारे वजूद को, हमारे मुतअफ़्फ़िन वजूद को परवरदिगार आलम जिस ज़िक्र की बदौलत मुनव्वर और मुअत्तर करता है, वो ज़िक्र फ़ातिमी है। क्यों अज़ीज़ान मन? इसकी वजह क्या है? हम ये ना समझें कि जनाब सैयदा को परवरदिगार आलम ने खल्क़ कर दिया और इसलिए खल्क़ किया कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हम सिर्फ इंसानों के लिए
ایک نمونہ عمل ہوں، ہمارے لیے ایک اسوہ ہوں۔ یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، کیونکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آئیڈیل کی تلاش ہے، اسوہ کی تلاش ہے، نمونہ کی تلاش ہے، تو بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آ جاؤ، وہاں سے تمہیں بہترین نمونہ ملے گا۔ لیکن عزیزان من، جناب سیدہ کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ یعنی وہ ہستی جس کی معرفت تک رسائی ہم جیسے انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نحن حجج اللہ علی الخلق و امتنا فاطمہ حجتنا علینا، کہ ہم ہیں جو کہ پروردگار عالم کی حجت ہیں خلق کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، لیکن ہماری ماں فاطمہ الزہرا وہ حجت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے۔ یعنی عزیزان من، پروردگار عالم نے ہمارے لیے 13 اسوے خلق کیے اور ان 13 اسووں کے لیے اسوہ خلق کیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو۔ جناب فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے قبر فاطمہ مخفی ہے، صرف قبر فاطمہ نہیں ہے جو مخفی ہو، قبر فاطمہ کی طرح معرفت فاطمہ بھی مخفی ہے۔ جناب سیدہ کی معرفت، جناب سیدہ کو جاننا، ان سے آگاہی، ان کی معرفت کا حق ادا کرنا، یہ ہم جیسے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یقیناً وہ ہستی جس کا قصیدہ سرا خود پروردگار عالم ہو، جو کبھی سورہ کوثر کے ذریعے، کبھی آیہ تطہیر کے ذریعے، کبھی آیہ ولایت کے ذریعے، کبھی آیہ حل عطا کے ذریعے، کبھی آیہ مودت کے ذریعے سیدہ کے شان میں قصیدہ سرائی کر رہا ہو، وہ پروردگار جو عالم کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پروردگار جس کی قصیدہ سرائی کرتا ہو، اس ذات اور ہستی کی قصیدہ سرائی کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ فقط یہاں پر چند چیزیں جو میں بیان کرنا چاہوں گی تفسیر سورہ کوثر کے حوالے سے، کہ سورہ کوثر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر یعنی چی، کوثر کیا ہے؟ پروردگار عالم کثیر کا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ہے کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ عزیزان من، کوثر ایسی خیرات ہیں جو لامحدود ہیں، جبکہ کثیر جب ہم دیکھتے ہیں، کثیر کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کسی خاص کوانٹٹی کے لیے، یعنی ایسی چیز جس میں کثرت ہو، زیادہ ہو، لیکن محدود ہو، ختم ہو جانے والی ہو۔ لیکن کوثر وہ خیرات ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی کثیر کی مثال میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر دینا چاہوں، ہم فار ایگزامپل سورج کو لے لیں۔ جیسے سورج ہے، بہت بڑا ہے، بہت حدت ہے، بہت روشنی ہے، پوری کائنات کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، لیکن فائنلی ایک دن اس سورج کی شعاؤں نے ختم ہو جانا ہے، ایک دن یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ جب قیامت آئے گی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسی طریقے سے یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کی تمام تر بزرگی، تمام تر وجود کے ساتھ یہ سورج مٹ جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وہ سورج جس نے فائنلی وہ جب چھا جاتا ہے، جب اس کی روشنی پورے عالم کو منور کر دیتی ہے، وہی سورج اپنی تمام تر حدت و طاقت و حجم کے باوجود فائنلی ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن کوثر وہ خیرات جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو لامحدود ہیں، جن کی رائزنگ، جس کی روشنی، جس کا نور، جس کی حدت اتنی ہے کہ عالم بشریت ختم ہو سکتی ہے، عالم انسانیت ختم ہو سکتی ہے، کائنات ختم ہو سکتا ہے، تمام عوالم ختم ہو سکتے ہیں، کائنات ختم ہو جائے گی، تب بھی زہرا کی کوثر
جاری و ساری رہے گی. اور اس عالم میں بھی عالم انسانیت، عالم بشریت وہ عالم ہے جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں. جب آپ یہاں سے دوسرے عالم کی طرف یعنی عالم بشریت کے بعد، عالم مادہ کے بعد، عالم فانی کے بعد جب ہم عالم جاودانی کی طرف سفر کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس عالم جاودانی میں بھی جو خیرات مجھے اور آپ کے کام آئیں گی وہ خیرات ہیں کوثر کی خیرات، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کی خیرات، شفاعت کی خیرات. وہاں پہ بھی جناب سیدہ کا نور، ان کی برکات، ان کے فیوزات اور ان کے کمالات جاری و ساری ہوں گے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک ایگزامپل لے لیں سورج کی شعاؤں کی، کہ فار ایگزامپل آپ لان میں کھڑے ہیں، آپ لان میں کھڑے ہیں اور آپ سورج سے روشنی لے رہے ہیں. آپ سورج کی جو جیسے ہم کہتے ہیں وٹامن ڈی لے رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، آپ گرم ہو رہے ہیں اور اس کے نور سے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو منور کر رہے ہیں. لیکن صرف آپ ہی ہوں گے جو سورج کی روشنی کو ابزارب کر رہے ہوں گے، جو لے رہے ہوں گے، ہیل کر رہے ہیں، آپ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن کیا آپ کے گھر کے اندر جو افراد بیٹھے ہیں، جو افراد آپ کے، جو بچے ہیں آپ کے، جو آپ کی اولادیں ہیں، کیا آپ چونکہ نور لے رہے ہیں سورج کا، کیا وہ اولادیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں گی جبکہ وہ لان میں موجود نہیں ہیں؟ یقیناً وہ فائدہ نہیں اٹھا رہی. سورج کی شعاعیں بہت کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، حدت بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے سورج، لیکن وہ فائدہ صرف اس کو پہنچائے گا جو اس کو لے رہا ہے، جو اس کو اس کی شعاؤں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے آس پڑوس والے، اس کی اولادیں، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے اس سے کبھی بھی فائدہ اٹھانے کی قابلیت پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ سورج کی ایک رینج ہے، اس رینج سے بڑھ کر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. لیکن جناب سیدہ کا نور، جناب سیدہ کی فضیلتیں ایسی ہیں عزیزان من کہ اگر ایک مادر زہرا پر آ جائے، اگر ایک مادر زہرا کی کنیز بن جائے تو اس ماں کی شکم میں موجود بچہ، اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے بچے، اس کی اولادیں، اس کی نسلیں تک جناب سیدہ کے نور سے بہرمند ہوتی ہیں. جیسے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ موجود ہے جناب فضہ کی نواسی کے حوالے سے، کہ وہ جب ایک دفعہ حج پہ جاتی ہیں تو جو ان کے ساتھی ہیں حج میں، جو ان کے 7 افراد ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی تو خانہ کعبہ پہ جاتی تھیں اور دعا کرتی تھیں اور فوراً وہ چیز مل جاتی تھی، پوری ہو جاتی. تو وہ اپنی نانی کا واسطہ دیتی تھیں. پہلے تو ہم نے جرت نہیں کی، لیکن جب بعد میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کس کی بیٹی ہیں، آپ کون سی اپنی نانی کا تذکرہ آپ کرتی ہیں، تو وہ فرمانے لگیں کہ آپ لوگ نہیں جانتے میں فضہ کنیز فاطمۃ الزہرا کی بیٹی نواسی ہوں، اور چونکہ میری نانی کا مقام و مرتبہ اتنا تھا، پروردگار عالم نے کبھی میری دعا کو بھی رد نہیں کیا. یعنی جو افراد در زہرا سے متمسک ہو جاتے ہیں، تعلق برقرار حاصل کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن قائم کر لیتے ہیں، وہ ہستیاں خود تو منور ہوتی ہیں، خود تو اپنے قلوب کو معطر کرتی ہیں، خود تو کائنات کے لیے نور کا سبب بن جاتی ہیں. وہ افراد اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کو اس نور سے منور کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. یہ نور زہرا کہ ایک ماں اگر فاطمہ زہرا سے متمسک ہے، متعلق ہے، وہ فاطمہ الزہرا کے نور کی وجہ سے اس کے موجود، اس کی جو اولادیں ہیں ان میں بھی یہ نور منتقل ہوگا. اس کے احباب، اس کے دوست احباب، اس کا جو سرکل ہے، اس کی جو خانوادہ ہے، اس کا جو گھر ہے، اس کی فیملی ممبرز جو ہیں، چونکہ جب وہ فاطمہ سے متمسک ہے، اس کا اخلاق فاطمی ہے، اس کا کردار فاطمی ہے، اس کی زبان سے فاطمہ کلام کرتی ہیں، وہ جب بولے گی تو وہ فاطمی بولے گی، جب وہ کوئی کام کرے گی تو اس کا کام فاطمی ہوگا، جب وہ کچھ چاہے گی اس کی ڈیزائرز فاطمی ہوں گی، اس کی خواہشات فاطمی ہوں گی، جب اس نے اپنی زندگی کو
فاطمہ کا رنگ دے دیا ہوگا تو جو لوگ اس کے قریب ہوں گے وہ اس کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں گے، اور نہ بھی چاہے، یعنی آپ کہیں کہ ایک کام آپ کہتے ہیں شعوری طور پر آپ انجام دیتے ہیں، کچھ کام لاشعور میں آپ کے اندر آتے جاتے ہیں۔ یہ فاطمی رنگ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں اس طرح سے سرایت کر جائے گا کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ایک موجود ہے ہمارے پاس کہ آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں، جن افراد کی قربت اختیار کرتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں، ان افراد کا رنگ آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کی شخصیت پر ضرور چڑھتا ہے۔ جب فاطمی رنگ ہوگا تو آپ سوچیں کہ یقینی بات ہے کہ ہماری شخصیات میں کس قدر چینج آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک اور ایگزامپل ہم دیں، ایک اور مثال اگر میں دینا چاہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں جتنی تیز ہوں، سورج بہت گرم ہو اور بہت روشن ہو، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے پاس کھڑکی نہیں ہے یا ایون آپ پردے ڈال دیتے ہیں، تو سورج کی وہ تیز شعاعیں آپ کے گھر کو روشن نہیں کر سکتی۔ وہ کبھی بھی آپ کے گھر کے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ سورج کی شعاعیں آپ کے گھر میں داخل ہوں۔ لیکن عزیزان من، جناب سیدہ کا نور وہ کوثر ہے، وہ لامحدود اور ایسا نور ہے جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس نور کو مٹانا، اس نور کو بند کر دینا، کسی چیز کو اس نور کا حاجب بنا دینا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل دیوار حاجب ہو سکتی ہے، پردہ حاجب ہو سکتا ہے کہ سورج کی وہ کثیر شعاعیں آپ تک نہ پہنچیں، لیکن جناب سیدہ کی خیرات کے نور کو کوئی چیز بھی حاجب نہیں بن سکتی۔ اگر حاجب بن سکتی ہوتی تو آپ تصور کریں 1400 سال میں آج تک کتنی کوشش کی گئی کہ جناب سیدہ کا نور نہ پھیلے، کتنی کوشش کی گئی، کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے سادات پر کتنا ظلم و ستم ہے، کتنی مظلومیت ہے، کتنی شہادتیں ہیں، کتنا اس ذکر کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن جتنی کوششیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی یہ نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی یہ نور اپنی شعاعوں کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ کائنات میں نہ صرف یہ کہ یہ نور ختم نہیں ہوا، یہ نور کم نہیں ہوا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے فاطمہ کا ذکر، فاطمہ کی یاد بڑھتی چلی جا رہی ہے، فاطمہ کا عشق، فاطمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ محفل میں موجود تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ جان الویل فالویل، کہتے ہیں کہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں ان کے لیے جنہوں نے آپ کو اذیت دی، آپ کو تنگ کیا، آپ کو ناراض کیا۔ والفوز العظیم، اور بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، لمن نصرک، ان کے لیے جنہوں نے آپ کی مدد کی، جنہوں نے آپ کو آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کی کمک کی، جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی۔ کون لوگ ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اگر تم مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو، نبی خدا کو حکم ہو رہا ہے کہ فرما دیجئے، اور رسول خدا فرمانے اگر تم مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرا اجر اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اور مولانا طارق جمیل اسی آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت، جناب سیدہ سے محبت، ان کے بچوں سے محبت، یہ قرآن کی روح سے واجب ہے، یعنی پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ اور میرے امام پنجم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت مفروضۃ الطاعہ، جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو افراد جناب سیدہ کی مجالس کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں
اور جلوس برآمد کرتے ہیں، آیات کرتے ہیں، ان کے ذکر کو احیا کرتے ہیں، وہ مصداق آیہ مودت ہیں، وہ آیہ مودت کو زندہ رکھنے والوں میں سے ہیں، وہ آیہ مودت کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہیں، وہ آیہ مودت پر عمل کرنے والوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم جناب سیدہ کی خدمت کر سکیں، ان کے مددگاروں میں شامل ہو سکیں، کیونکہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے فارسی کا، جس میں فرماتے ہیں فردا کے بوت وعدے یہ جنات نعیم، فردا کے بوت وعدے یہ جنات نعیم، تسلیم کنم ہرچ غلامی دارم۔ کل جب جنتیں تقسیم ہوں گی، میرے پاس کیا ہوگا؟ میرے دامن میں جناب سیدہ کی غلامی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جتنی غلامی اس در کی، اس گھر کی ہوگی، وہ میں خدا کی درگاہ میں تسلیم کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔